मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होने के इसमें लवाजमात होने चाहिए वो इस गाड़ी में मौजूद है। ये सोहेल बुजदार लगाया गया है। ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जो उसने हलफ उठाया है, उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से दो बड़ी स्टोरीज आज प्रोग्राम में हमने शामिल की हैं जिनका आपको अंदाज़ा हो गया होगा। एक तो चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल आफरीदी का ये कहना कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो मैं फिर एहतजाज करूँगा। सूबों के अंदर उन्होंने बाकायदा एहतजाज का और लोगों से बातचीत करने का एक सिलसिला भी शुरू किया है। इस पर हम बात करेंगे सेनेटर राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर आज़म के मुशीर बर सियासी अवामी अमूर, और शेर अली अरबाब से जो रुकन कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। दूसरी बड़ी स्टोरी गाड़ियों से मुतल्लिक है। मरकज़ ने जो गाड़ियाँ दी हैं, इल्ज़ाम ये है कि वो नाकारा और नाकिस गाड़ियाँ हैं। हम इस मामले पर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशत गर्दी की वेव है उसके अंदरूनी हालात जानने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जो आईजी पुलिस हैं उनसे बात करेंगे। वो हमें ज्वाइन करेंगे जुल्फ़कार हमीद साहब, आईजी पुलिस केपी। वो हमें बताएंगे कि गाड़ियाँ वाक़तन नाकारा हैं, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक़ है या नहीं। जो कच्चे के डाकू हैं उनका पक्का इंतज़ाम सिंध हुकूमत ने किया है। तीसरी बड़ी स्टोरी ये है, अब कच्चे के डाकुओं को हाथ उठाकर लोगों के सामने ज़लील ख्वार नहीं होना पड़ेगा अगर वो हथियार फेंक दें तो, और हथियार फेंकने के बाद उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, लेकिन उनकी कार्रवाई के अंदर कोई इंतकामी पहलू नहीं होगा। सिंध हुकूमत की पॉलिसी है। सखर और लाड़काना के कच्चे के डाकुओं का पक्का बंदोबस्त है। इस पर भी हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। ज़रा अपनी मेन स्टोरी की बात कर लेते हैं। शेर अली साहब, अगर मैं आपसे पहले आगाज़ करूँ कि अब इमरान खान से मुलाकात कभी होती कभी नहीं होती, जो मरकज़ी आपकी क़यादत है उसने बारहा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुलाकातें जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं होती लेकिन हो जाती हैं। अब ये जो एंट्री है चीफ मिनिस्टर साहब की और ये इसरार है कि मेरी मुलाकात बहुत ज़रूरी है, इसकी क्या वजह है? वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं या कुछ और भी मामलात हैं? देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी के बानी चेयरमैन हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं अगर ये इलेक्ट हुए हैं तो उन्होंने इनको नॉमिनेट किया है, इसीलिए इलेक्ट हुए हैं। अगर वो किसी और का नाम लेते तो वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते। तो ऑब्वियसली जब उनकी नॉमिनेशन है और इलेक्ट हो गए हैं तो वो पॉलिसी इनपुट्स या पॉलिसी डायरेक्शंस तो अपने चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से लेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर मुलाकातों का पैटर्न देख लें ना तो ऐसे हमारी पार्टी में जो लोग हैं जिनका थोड़ा सा एक लाइन है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में या उनके बारे में, उनको जो है एक्सेस बहुत मुश्किल से मिलती है। जुनैद अकबर साहब जो हमारे सूबे के सदर हैं, जब से वो सदर बने हैं ही हैज नॉट बीन एबल टू गेन एक्सेस और मीट हिम। उसके बरक्स अगर आप बाकी इस तरह के लोग देखें तो उनको फ्रीक्वेंटली और बगैर किसी टाइमिंग के भी होती है। अली अमीन गनबू साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी एक दफ़ा कहा था कि जी मैंने तो एक दफ़ा सीएम पंजाब को भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने शायद उस पर कोई रजामंदी का इजहार भी किया था, लेकिन वहाँ पे अडियाला में जो एक आप बैठते हैं हमारे सरकारी थोड़े ज़्यादा जो सरकारी हैं, आई थिंक ही रिजेक्ट, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर रहा। सो ये जो है ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ से जो है एक डायरेक्शन भी आनी है, एक उनको हिदायत भी आनी है और चीफ मिनिस्टर हैं और प्रॉपर उन्होंने लास्ट टाइम भी जब गए जाने से पहले ख़त लिखा, अब वो अदालत उन्होंने रुजू किया है। मुझे इसकी समझ नहीं आती और इसमें मेरे ख्याल में ऑनेस्टली मेरा राना साहब भी बैठे हैं, इनका और पंजाब हुकूमत का शायद रोल उतना है नहीं जितना अगलों का है। ठीक है राना साहब, ज़रा आप ख़ुद फरमाइएगा क्योंकि आप ख़ुद नज़रबंदी बर्दाश्त कर चुके हैं और कैद आपने काटी हुई है दूसरे लीडरान की तरह।
تو ملاقات ضروری ہوتی ہے، اور جو اگر کوئی شخص پارٹی کا ہیڈ بھی ہے تو اس سے مشاورت کی جاتی ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو ارباب صاحب نے ذکر کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ معاملہ نہیں ہے، لہٰذا آپ جو بھی آرگومنٹ دیں گے شاید اس کا وزن وہ نہ ہو جو عموماً سمجھا جاتا ہے۔ جی رانا صاحب۔ چلیں، یہ ان کی بڑی مہربانی اگر وہ اس معاملے سے ہمیں بری و ذمہ ٹھہراتے ہیں۔ معاملہ میری سوچ کے مطابق تو یہ ہے کہ کوئی بھی قیدی ہو یا حوالاتی ہو، جہاں تک میں جیل رولز کو اور ریگولیشنز کو، لا کو جانتا ہوں، تو کسی بھی قیدی یا حوالاتی سے ملاقات کرنے کا 2 لوگوں کا حق جو ہے وہ تو درج ہے، اور یہ لازم ہے کہ جو بھی آدمی جیل میں ہے اس کی ایک تو اس کی فیملی سے، اور فیملی میں اس کے جو امیجیٹ ریلیشنز ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی ملاقات ہونا لازمی ہے، اور دوسرا اس کا وکیل جو اس کا کیس لڑے گا اس کی ملاقات ہونا ضروری ہے۔ اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیل کے ان قوانین اور ان اصولوں کے اوپر بڑی جو ہے وہ فراغ دلی سے، بڑی ایکوریسی سے بھرپور عمل ہوتا رہا ہے۔ میں تقریباً کوئی 6-7 مہینے جیل میں رہا، تو میں آپ کو حلفاً بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور ویسے ریکارڈ بھی گواہ ہے، کہ میری فیملی کے جو افراد، میرے یعنی بچے اور میری بیوی، اور اس کے علاوہ میرے وکیل، 6-7 ماہ میں نے کسی اور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، میری انہی سے جو ہے وہ ملاقات رہی۔ تو باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی دوست احباب ہیں، باقی ملنے والے ہیں، ان کی ملاقات سے متعلق لا میں تو کوئی اس طرح کا رائٹ درج نہیں ہے، لیکن اگر سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کی ثوابدید ہے، اگر وہ کسی کی ملاقات کرانا چاہے کروا سکتا ہے، یا اس سے بالا جو اتھارٹیز ہیں، ہوم سیکرٹری ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، وہ اسے کوئی آرڈر دے سکتی ہے، یا پھر عدالت، کیونکہ جب آدمی جیل میں ہوتا ہے تو وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے، تو عدالت جو ہے وہ اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی سے وہ اب ملاقات پہ آ گئی ہے، اور ملاقات کے لیے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ تحریک شروع کرنے والے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، اور چاہیے کہ اس تحریک کو اسی طرح سے چلنے دیا جائے، اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ تمام اضلاع میں، بلکہ تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اگلے 6 ماہ سال میں جو ہے وہ جلسے کریں، اور وہاں پہ ملاقات کے لیے جو ہے وہ پریشر بلڈ کریں، تو اس کے بعد اگر پھر ملاقات کروانی چاہے کوئی تو ملاقات کروا دے۔ لیکن یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست اور خاص طور پہ چیف منسٹر جو ہیں وہ رہائی کی بجائے ملاقات کے لیے جو ہے وہ بھرپور مہم چلائیں۔ نہیں، رہائی بھی ان کا ایجنڈا ہے، ابھی فی الحال تو ملاقات پر فوکس ہے۔ ارباب صاحب، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان کو رسپونڈ کر دوں لائٹر موڈ میں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جی الیکشن سے پہلے وزیر اعظم کا اوبیسلی ایک وہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ یہ پارٹی آئے گی اور ان کے وزیر اعظم یہ ہوں گے، اور آخری ٹائم پہ وزیر اعظم سوئچ ہو جائیں، تو ایک حد تک ان کی بات کے ساتھ آدمی اتفاق کر بھی سکتا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ملاقات ہو تو ہدایت کے پیش نظر آپ بڑے فیصلے کریں؟ آپ نے صوبہ چلانا ہے، آپ نے کابینہ بنانی ہے، آپ نے پالیسیاں بنانی ہیں، تو ملاقات کے لیے جتنی توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، اگر وہی توانائیاں کابینہ بنانے میں لگیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ میں جاننا چاہوں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داریاں بھی تو ہیں، آپ سمراج آپ کے چیف منسٹر کی، تو وہ بھی تو نبھائیں۔ جی دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے آپ کی ایک ہوتی ہے گورننس، ایک ہوتی ہے پالیسی۔
سو کچھ نہ کچھ جو پالیسی ڈائریکشنز ہیں وہ آپ کو لیڈرشپ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں جب کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے آرمی چیف کا ایکسٹینشن کی بھی بات ہے تو پی ایم ایل این کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ لنڈن چلے جاتے ہیں اور اپنا بڑے میاں صاحب کے ساتھ ان سے وہ کہتے ہیں. وہ تو زوم پہ بھی ہو سکتا ہے, وہاں لندن میں جانے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو فون پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جاتے ہیں بیکاز فیس ٹو فیس ایک وہ ہوتی ہے اپنی لیڈر کے ساتھ پورے بیٹھک ہوتی ہے, اس میں چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح کیبنٹ فائنل کرنا اٹ از اوبیسلی جو ہمارے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب انہیں کا ہز کیبنٹ, لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے ایک قسم کا کرٹسی گو ہیڈ اپنے لیڈر سے لینا. پھر اس طرح بھی بہت سی سینسیٹیو ایشوز ہیں. آپ دیکھیں وار آن ٹیرر اب جو ہے جو کہ 3 سال تک ہم مذاکرات والے لائن پہ چل رہے تھے, اب ہمیں اچانک آپریشن یاد آ گیا ہے, اور کوئی جب کہتا ہے کہ جی ہم آپریشن کا ہمیں کوئی بتائیں, کوئی نہ کوئی جو ہے ڈائریکشن یا ان سے پالیسی ان کی ضرورت ہے. دیکھیں ارباب صاحب قطع کلامی ہوتی ہے. آپ کی جماعت کے لیے ہدایت نامہ تو جاری کر دیا تھا, آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا جب سلمان اکرم راجہ نے آ کے یہ خبر دی کہ اب چیف منسٹر تبدیل ہوگا اور نیا چیف منسٹر یہ ہوگا. ساتھ انہوں نے 2-3 ہدایت جو ہے وہ فرمان کی صورت میں بھی سامنے رکھی. نمبر 1 دہشت گردی کے معاملے پر آپ نے ہر جگہ پہ ڈائلاگ کرنا ہے. نمبر 2 افغان ریفیوجیز کو آپ نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. تو ہدایات تو لی جا سکتی ہیں, لیکن کیا ہر فیصلے کے اوپر ملاقات کے ذریعے آپ ہدایت لیں گے؟ وہ پالیسی تو 1000 معاملات پر بننی ہے نا جی, کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں یہی والی دیکھیں آپ کا یہ پرسپیکٹو والی بات ہے. چیف منسٹر جو ابھی الیکٹ ہوئے ہیں وہ چاہیں گے, اور ایسی کوئی بات ہے نہیں. اس سے پہلے جو علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر تھے وہ کافی دفعہ جا چکے ہیں, ان کی لیگل ٹیم جاتی ہے پارٹی کی, اور جن لوگوں کو وہاں سے اڈیالہ سے سپرنٹینڈنٹ صاحب یا ان کے اوپر جو 19 گریڈ کے بیٹھے ہیں افسر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو وہ بھی ملاقات کر لیتے ہیں. تو وائی ناٹ ایک ملاقات الیکٹڈ, اور انہوں نے ایک خط بھی بھیجا, انہوں نے انٹیریئر منسٹری کو بھی خط بھیجا, ہوم کو بھی بھیجا کہ جی یہ میں آ رہا ہوں, چیف منسٹر ہوں, الیکٹڈ ہوں, اینڈ میں اس سے ان کے ساتھ ملاقات کر دوں. کرٹسی میں تو اتنی بہت ہو جاتی ہے, لیکن ایشو جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید صوبائی پنجاب کی صوبائی حکومت کے پاس وہ اختیار ہے نہیں, جس کی وجہ سے وہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مطلب آپ کی بات بھی ایک حد تک ٹھیک ہے کہ جی کیا ضرورت ہے, لیکن اگر ایک چیف منسٹر اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں, پالیسی بھی بن جائے گی, ایک چیز کابینہ بھی ہو جائے گی, بٹ ایک ملاقات جس میں یہ ساری چیزیں نوٹس کمپیئر کر کے آگے جو ہے کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے نا اپنے, اور جو اپنے ہمارے سہیل آفریدی صاحب ہیں پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں, تھنک پاکستان کی, جب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تاریخ کے سب سے کم عمر چیف منسٹر ہیں, تو ان کو کانفیڈنس بھی تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی لیڈر سے ملے اور ان سے ذرا ان چیزوں کے اوپر بات کریں تاکہ وہ نکلے. تو اگر ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کو چلانے کے لیے ان کو ایک قسم کا اعتماد چاہیے اور ان کو ایک وہ چاہیے, تو وائی ناٹ ایک آؤٹ آف کرٹسی ان کی ایک ملاقات کرا دی جائے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ پہلے کبھی کسی چیف منسٹر کی ملاقات نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی بیچ میں بند ہو جاتی تھی. لیکن ایشو یہ ہے نہیں کہ رولز والی جو یہ بات کر رہے ہیں, تو رولز میں تو اب ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ذرا اسٹیبلشمنٹ سے قریب مانے جاتے ہیں, وہ تو بغیر رولز کے بغیر ٹائم کے چلے جاتے ہیں, ملاقات کر کے آ جاتے ہیں. تو جو میرا اگلا سوال ہے رانا صاحب سے, جو میرا اگلا سوال بنتا ہے رانا صاحب سے, اگر آپ اجازت دیں تو. رانا صاحب یہ جو بات ابھی ارباب صاحب نے کی اس میں وزن ہے کہ اگر تو واقعتاً جیل رولز کے مطابق ملاقاتیں ہوتی تو ان میں سے شاید 80% لوگ عمران خان سے نہ مل پاتے. جو مل پاتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کا نام لسٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے, اور ان کے پاس ایک خاص قسم کا VIP پاس ہوتا ہے, اور وہ تمام پارٹی کے ممبران کا منہ چڑھاتے ہوئے وہ جیل کے اندر جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, اور پھر آزادانہ طور پر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جن کو ان کی پارٹی ڈسون کرتی ہے. تو رانا صاحب اتنا سادہ معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ رول کے مطابق چل رہے ہیں, رول میں گنجائش نہیں ہے, جہاں پہ آپ نے گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے آپ پیدا کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں, ڈسکریشن تو ہر معاملے میں ہوتی ہے, اور ڈسکریشن جو ہے وہ جس اتھارٹی کی ہو یہ اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اس کو استعمال کر لے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کے پاس یہ آپ واقعی میں بتا رہے ہیں کہ وہ اگر کہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہ فیصلے کر رہا ہے. نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ ایک قانون میں لا میں درج اختیار ہوتا ہے,
اور وہ اختیار جو ہے وہ اسی اتھارٹی کا ہوتا ہے جو اتھارٹی ہو. باقی وہ اتھارٹی اگر گورنمنٹ کے متحد ہے تو گورنمنٹ کا کوئی بھی سینئر آفیشل جو ہے وہ اسے کسی قسم کے معاملے میں کہہ سکتا ہے. لیکن ڈسکریشن جو ہے یہ کسی کا اپنا اختیار ہے, وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ استعمال کرے, وہ کر سکتا ہے. لا کی بات علیحدہ ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے, تو پھر تو وہی بات ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. اگر انہوں نے اسی طرح سے معاملات اپنے کو چلانا ہے, یہی سیاست کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر ٹھیک ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل یہ اسی ملاقات کے اوپر ہی اپنا دھیان رکھیں, اسی کے سے اپنے سارے معاملات منسلک رکھیں اور پوری تندہی سے اور پوری بھرپور طریقے سے یہ جو ہے وہ مہم چلائیں. تمام ضلعوں میں نہیں بلکہ تحصیلوں میں, قصبوں میں بھی جو ہے وہ جلسے کریں اور اس کے اوپر بھرپور جو ہے وہ اس کے اوپر مہم چلائیں اس کی. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر شاید سپرنٹینڈنٹ صاحب کو یا متعلقہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو خیال آ جائے گا, تو ہو سکتا ہے وہ ان کو فون کر کے پھر بلائیں کہ جی آئیں آپ ملاقات کروا دیتے ہیں. اس میں آپ نے اچھی بات کی, میں اس کو جواب انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. سینٹ کا الیکشن ایک گزرا تھا عزیز شیخ صاحب کو اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا, تو اس میں ہمارا یہ الزام تھا کہ جی ہمارے بندے توڑے گئے ہیں, ان کو پیسے دیے گئے ہیں. جو ابھی ان کے چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحب, انہوں نے کہا نہیں ہمارا ٹکٹ بکا ہے, ہمارے نے ٹکٹ کا پرومس دیا ہے, دیٹ از دا پاور آف دا پی ایم ایل ٹکٹ. تو وہ ٹکٹ کے پاور سے جو ابھی حالت آ گئی ہے, تو میرے خیال میں اگر ہمیں کہیں سے بھی سیاسی مشورہ چاہیے ہوگا تو کم از کم پی ایم ایل این سے نہیں چاہیے. یہ انہوں نے خود جو اپنے ساتھ کیا ہے وہ ہم بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ. تو وہ والی بات تو اپنی جگہ. جہاں تک وہ جلسوں والی بات ہے, وہ بیسیکلی موبلائزیشن بھی ہو سکتی ہے, اور موبلائزیشن کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم لوگوں کو موبلائز کریں اور ان سے کہیں کہ کیونکہ ہمیں کہیں سے بھی انصاف نہیں مل رہا, کہیں سے بھی سنوائی نہیں ہو رہی, اور اوپر ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ جی قصبوں بھی وہ کریں, تو ہم جو ہے اب اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور ہم اب احتجاج کریں گے. احتجاج اپنے صوبے میں کریں گے تو رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرتے رہے اپنے صوبے کے اندر زور سے احتجاج کریں. آپ نے ان کی بات پوری سنی ہے نا, وہ کہہ رہے کرتے رہے. اس احتجاج کا ملاقات پر کیا اثر پڑے گا؟ نہیں مطلب اب یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اور حکومت پنجاب جو ہے یہ اٹک پہ ناکے لگائیں گے کہ جی وہ پنجاب کے لوگ ادھر آ رہے ہیں, ہم ان کو چیک کریں گے, اور یہاں سے جو جائیں گے وہ ان کو چیک کریں گے. یہ تو مطلب آپ یا ملک کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. پاکستانی ہیں سارے, پاکستانی کہیں بھی اپنا احتجاج کا حق استعمال کر سکتے ہیں. پرامن احتجاج اگر ہم کریں اس میں کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ لیکن آپ نے احتجاج کے نتیجے میں کوئی پچھلے چند سالوں میں صرف واقعاتی اور صحافیانہ انداز سے جو ہم نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے, کوئی زیادہ آپ نے ہیڈ وے لیا نہیں ہے کسی بھی معاملے کے اوپر. احتجاج آپ نے کیا ہے لیکن احتجاج سے آپ کو نتائج نہیں ملے. دیکھیں احتجاج سے نتائج مل بھی سکتے تھے, لیکن یہ ساری چیزیں, اور آپ کی بات ٹھیک ہے ابھی تک سکسیس نہیں ہوا, لیکن یہ تو ایک آئٹریٹو پروسیس ہے. ایک دفعہ نہیں ہوا, دوسری دفعہ نہیں ہوا, تیسری دفعہ نہیں ہوا, ہم ہمت تو نہیں ہارے, اپنی کوشش تو کریں گے, اور اپنے لیڈر کو نکالنے کے لیے جو بھی راستہ ہے ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن, قانون اور آئین کے اندر, وہ ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے. اس کو بے شک کوئی بھی جو بھی نام دے, پھر تو سیاست ہے نا. 9 مئی جب ہوا, 9 مئی, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ایسے پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرز ہیں, ان کے لیڈرز ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو تو دہشت گرد قرار دیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو پبلک نے وہ سارا بیانیہ اٹھا کے کوڑا دان میں ڈال کے ہمیں بھاری اکثریت سے جتایا. اس کے بعد جو 8 فروری کی رات کے بعد 9 فروری تک ہوا, سب نے دیکھا. ٹھیک ہے رحمان صاحب, بالکل آخر میں فرمائیے گا کہ آپ نے کہا وہ قصبے میں احتجاج کریں, لیکن احتجاج واقعتاً جب ابل پڑے گا تو پھر اٹک تک تو نہیں رکے گا, پنجاب کے اندر بھی ہوگا. پھر آپ کی حکومت یہ کہے گی پنجاب میں اور مرکز میں کہ یہ تو فسادی ہیں, پھر دوبارہ سے اس کے اوپر ڈنڈے مارے جائیں گے. تو بہتر نہیں ہے ملاقات کروا دی جائے, کیوں اس کو ایک بڑے قومی مسئلے میں کنورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں جو ہے وہ جب وہ صورتحال ہوگی تو پھر اس آپشن کے اوپر بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ غور کر لیا جائے گا. لیکن اب کی جو صورتحال ہے نا, وہ اس محاورے کے مترادف میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ اب صلح کر لیں. ان سے صلح کر لیں, آپ سے کر لیں یا کسی اور؟ اگر معاملہ یہاں تک ہی ہے نا,
کہاں چیف منسٹر صاحب کی تقریر، کہاں وہ عاشق عمران میں اور عشق عمران میں مرنے کی تمنا، اور کہاں جو ہے وہ اب ملاقات کے لیے جو ہے وہ در بدر پھریں گے وہ. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جو وزیر اعظم پاکستان نے یوم آزادی پہ آفر کی تھی کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں اور اپنے سیاسی اور اپنے انتظامی اور معاشی معاملات کو پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ مل کے بروئے کار لائیں، تو ان کو اس آفر کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. I'm sure Abbas صاحب you have something to say on this, لیکن یس دیکھیں اس میں دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ اکثر اور ایک ہمارا ویو یہ بھی ہے کہ جی مذاکرات وہاں سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے، اینڈ اس وقت اس کانٹیکسٹ میں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن جو رانا صاحب والی بات ہے اس میں مذاکرات اس پیرائے پہ ہو سکتے ہیں کہ جی ہم سب بیٹھیں گے اور یہ طے کریں گے کہ جی یہ جو اب ایک پریکٹس آ چکی ہے، جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، جو ان سے 2-3 دفعہ ہوئی ہے، اس کا جو ہے ہم نے کلا کما کرنا ہے. اور اب جو ہے سیاست صرف سیاستدان کرے گا، اور سیاستدان اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اگلوں کے پاس دوڑے نہیں لگائے گا. تو اس پہ بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک پاور ڈائنامکس ہے وہ نہ پی ایم ایل این کے پاس ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ پنجاب کے پاس ہے، وہ کہیں اور ہے. اینڈ اٹ از انفارچونیٹ. دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام ہمارا جاری. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اب ہم آپ کو خیبر پختونخوا لیے چلتے ہیں. ذوالفقار حمید آئی جی پولیس خیبر پختونخوا میں جوائن کر چکے ہیں. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ صوبے کے اندر جو دہشت گردی ہے، میں پولیس کا پرسپیکٹیو اس کے اوپر لینا چاہوں گا. آپ یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا خطرہ اور سکوپ اور اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کیا ہے؟ جی جیوگرافیکلی تو جو ہمارے خیال میں زیادہ، ایک تو مرج ڈسٹرکٹس ہمارے جو ہیں ان میں زیادہ پرابلم ہے، اور سیکنڈلی جو ہمارا صدرن کے پی کے ایریاز ہیں ان میں کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ پرابلم ہے. اور اگر آپ ویسے اوور آل ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو چند جگہیں جیسے آپ کے میجر اربن سینٹرز ہوتے ہیں ان میں یہ رسک ہمیشہ رہتا ہے کہ کوئی ایسا ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہو جائے، بٹ اس وقت کوئی اس طرح کی کوئی چیز ایمیننٹ ہمارے پاس نہیں ہے. سو جغرافک فوکس کے لحاظ سے دیکھیں تو مرج ڈسٹرکٹس پلس آپ کے جو صدرن ڈسٹرکٹس ہیں ان میں زیادہ پرابلم ہے. یہاں پر پرابلم کیوں ہے آئی جی صاحب؟ ملٹیپل ریزنز ہیں. مرج ڈسٹرکٹس میں تو ہسٹوریکلی آپ کو پتہ ہے موسٹ انڈر ڈیولپڈ ان پاکستان، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سب سے کم ہے، انفراسٹرکچر سب سے کم ہے. نمبر 2 پراکسیمیٹی ٹو افغانستان، اس کی وجہ سے جو ہمارے وہ ایشوز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. پلس ٹریڈیشنلی جو آپ کے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. یعنی پولیس ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے وہاں گئی ہے، ان کا ابھی انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں ڈیولپ ہونا رہتی ہیں، تو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آن آل سائڈس وہ بھی کم ہے. اور اسی طرح فار ایگزامپل ہیلتھ، سکولز، ان سب چیزوں کو دیکھیں وہ بھی کم ہے. تو اس وجہ سے جو ایک آپ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ٹیررزم پھل پھول سکتا ہے، وہ شاید زیادہ ان ایریاز میں ریسیپٹیو ہے. پلس کوئی ہسٹری بھی ان کی اس طرح سے رہی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کر میرے خیال میں ان کی وجہ یہ ہے. یہ فرمائے گا کہ افغانستان نے کیا کچھ اعداد و شمار میرے سامنے ہیں. اب طالبان کے ساتھ جو دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے اس کو کچھ دن ہو گئے ہیں. اگر طالبان ان معاملات کو دوحہ معاہدے کے تحت طے کر دیں تو آپ کے خیال میں آپ کے لیے آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ کتنا دہشت گردی کا جو فیصدیت ہے وہ افغانستان سے آتی؟ دیکھیں ابھی تو مجھے لگتا ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ ڈیفینیٹیولی کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا، بیکاز ابھی تو صرف 2-3 دن ہوئے ہیں. بٹ وین وی لک ایٹ دا ٹرینڈس اینڈ ادر تھنگس تو یہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں جیسے میں جب ہم دیکھتے ہیں پاسٹ ٹیررزم انسیڈنٹس جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں تو ان میں ایٹ لیسٹ یہ چیز ضرور ہے کہ دیر از اے سرٹن پرسنٹیج آف ٹیررسٹ انوالو جو کہ افغان نیشنلز ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کو اگر وہاں سے آتے ہیں تو دیٹ از اے کاز آف کنسرن فار اس. تو نیچرلی اگر انفلٹریشن کم ہو اور اس طرح اگر ان کے جو ایلیمنٹس جو ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں کم ہوں تو اس کا آبویسلی امپیکٹ ہمارے پاس آئے گا.
بٹ ٹو سے کہ وہ کتنا پرسنٹیج وائز ہوگا یا کیا ہوگا اوبیسلی ابھی میرے خیال میں دیٹ وڈ بی جسٹ اسپیکولیشن. چلیں جتنے واقعات ہو چکے ہیں اس کے اندر کتنے فیصد افغانستان سے ہوئے ہیں؟ جی جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے اس میں تو بہت کچھ جگہوں پہ تو اس حد تک بھی تھا کہ 60 to 70% آف دی پرپیٹریٹرز ور افغان نیشنل، کچھ میں کم تھا. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ایک مکس آف پیپل ہے، اور ہم ہر ایک کیس کی جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر پوری لیڈز کو فالو کرتے ہیں کہ کون سی لیڈ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے. تو اس حد تک تو ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض کیسز میں تو جیسے مرج میں یا ساؤتھ میں جیسے میں کہہ رہا تھا 60 to 70% بھی بعض کیسز میں لوگ افغان اوریجن کے تھے. تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے دیٹ از اے کاز آف کنسرن فار اس. آپ کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا افغانستان سے جو ریفیوجیز آئی ہیں ان کے حوالے سے پنجاب سے بھی نمبرز آنے شروع ہو گئے ہیں. کے پی کے نمبر تو بہت زیادہ ہیں. وفاق کی پالیسی یہ بھی ہے کہ ہر جگہ سے لوگوں نے واپس جانا ہے، بلوچستان سے بھی واپس اس کو بھیج رہے ہیں. جتنی تعداد میں نکال رہے ہیں کے پی ان میں سے سب سے زیادہ تعداد میں ریفیوجیز نکلے ہیں. اگر یہ لوگ یہاں سے نکالے جاتے ہیں آپ کے خیال میں آپ کا پولیسنگ کا چیلنج اپنے صوبے کے اندر کتنا کم ہو جائے گا؟ دیکھیں گورنمنٹ نے بہت ساری ڈیبیٹ کے بعد اور بہت اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، اس کے بعد میرے خیال میں اس پالیسی پہ پہنچے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سارے لوگ اس میں کافی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور اس بات پہ تو تقریباً سبھی ایگری کرتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ضرور ہوگا. اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ پالیسی ہی اب اس کے آپ امپلیمنٹیشن یا لاجسٹکس پہ آپ ضرور یہ کر سکتے ہیں کہ کے پی میں ہم نے یہ ضرور کیا کہ ہمیں ایکسٹرا سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے جب ہم بارڈر پہ ان کو چھوڑ کر آتے ہیں. وی میک شور کہ ہم ان کی عزت کا، آنر کا، ان چیزوں کا بھی پورا خیال کریں. وہ وی میک شور آف دیٹ آلسو. بٹ میرے خیال میں اٹس اے پالیسی جس پہ تقریباً سبھی کا ایک کنسنسس ہے اس حد تک کہ اب شاید اٹ از ٹائم کہ اس کو عمل درآمد کیا جائے. اس کے جو امپلیمنٹیشن کے میکینزم یا لاجسٹکس پہ ظاہر ہے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، بٹ ایز اے میٹر آف پالیسی جب ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے تو ظاہر ہے اس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. بطور صوبے کے چیف کے آپ گراؤنڈ ریالٹی کے بہت قریب ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مرکز کے ذہن میں اپنا کوئی کیلنڈر ہوگا کہ کب تک ان لوگوں کو واپس جانا ہے، اگر آپ زمینی حقائق کے مطابق کوئی کیلنڈر بنائیں تو آپ کے خیال میں ان کو فوری طور پر نکالنا ہے، 3 مہینے تک کام مکمل کرنا ہے، یا 2 سال تک بھی یہ کام لٹک سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، جب ایک پالیسی بن جاتی ہے تو پھر اس کو امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ دا لارجسٹ نمبر آف پیپل ٹو بی ریپیٹریٹڈ از فرام کے پی. تو جب نمبر بہت لارج ہوتے ہیں، دا نمبر آف کیمپس دیٹ واز اسٹیبلشڈ دیٹ از آلسو دا لارجسٹ ان کے پی. تو ان کی وجہ سے جہاں پہ اگر پنجاب میں دیر آر مے بی 50 to 60,000 تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر وہ 12-13 لاکھ ہیں تو obviously اٹس گوئنگ ٹو ٹیک مچ لانگر. اور پھر اس میں بہت سے آپ کے ہیومن اینگلز آ جاتے ہیں. اگر کوئی لوگ انہوں نے اپنی کچھ چیزیں ڈسپوز آف کرنی ہیں، انہوں نے اپنی کچھ افیئرز ان آرڈر کرنے ہیں، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو بھی یعنی منیمم ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ ہم دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو انڈیفینیٹلی لٹکایا جائے یا بہت زیادہ طویل کیا جائے. ایز سون ایز پاسبل، بٹ کیپنگ دیئر ڈگنیٹی اینڈ آنر ان ویو اینڈ کیپنگ آل آف دا لاجسٹکس ان کے جو ارینجمنٹس بھی ہمارے پراپر ان پلیس ہو جائیں. کیونکہ ہر جو ہمارا ایک بھی اگر فیملی جاتی ہے تو ہم نہ صرف یہ کہ پوری ان کے ساتھ ڈپلائمنٹ کر کے بارڈر تک ان کی سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ہمارے جو سینٹرز بنتے ہیں وہاں ان کے لیے ہم ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں، کھانے پینے کا، ان کو رکھنے کا. تو دیر از اے لاٹ آف لاجسٹکس انوالوڈ آلسو. تو اس لیے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا بھی پریکٹیکلی جلدی سے جلدی پاسبل ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بلٹ پروف گاڑیوں پر آ جاتے ہیں بالکل آخر میں. صوبائی حکومت کہتی ہے ناکارہ گاڑیاں ہیں، مرکزی حکومت کہتی ہے کہ کارآمد گاڑیاں ہیں، ان میں تمام لوازمات موجود ہیں. آپ کی فورس یہ گاڑیاں استعمال کر رہی ہے. بلٹ پروف گاڑیوں سے متعلق آپ کی ضرورت کیا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں ان کو آپ ایز این اینڈ یوزر جس کو ریسورسز کی ضرورت ہے، آپ اس ضرورت کو کتنا پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں میں ایز اے بیک گراؤنڈ صرف یہ بتا دوں کہ کے پی میں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں بلٹ پروف گاڑیوں کی، اور اسی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ نے اس میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان دا لاسٹ اباؤٹ 10 months ہم نے آدھا جو ہمارا آفیسرز کے لیے جو ریکوائرڈ نمبر تھا وہ اب تک اچیو کر چکے ہیں بلٹ پروفنگ کر کے گاڑیوں کی، یعنی آپ کے ایڈیشنل آئی جیز، آر پی اوز، ڈی پی اوز ان کے لیے، اور بقایا کے لیے بھی اس وقت بلٹ پروفنگ کا پروسیس جاری ہے. تو نیچرلی اسی طرح تھانہ لیول کے اوپر بھی جو ہماری سنگل کیبن گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم آرمرنگ کر رہے ہیں، اسپیشلی ان مرج ڈسٹرکٹس اینڈ صدرن ڈسٹرکٹ جہاں ضرورت زیادہ ہے یا جہاں تھریٹ لیولز ہائی ہیں. تو وہ نمبرز دے رن انٹو پرابیبلی ہنڈریڈس، ناٹ مطلب اس سے کم نہیں، ڈزنس تو ڈیفینیٹلی ہیں. When I look at the scope of the requirement, so obviously it is a very large number that is required, and as a part of that whole plan ہم اس کو ساتھ ساتھ implement کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت تقریباً ہاف کے قریب پہنچ چکے ہیں. سو نیچرلی اس میں 2 یا 3 یا 4 گاڑیاں بہت زیادہ اتنا میٹر نہیں کرتی. دا میٹر از بٹوین دا 2 گورنمنٹس، جو ڈیسیژن ہوگا ہم تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کر لیں گے، بٹ ایز اے میٹر آف سیکیورٹی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس پورے پلان کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. اور کل بھی ہمیں ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ پورے ریسورسز پرووائڈ کریں گے تاکہ جہاں پہ بھی ضرورت ہے وہاں ہم ان کو سیکیورٹی، چاہے وہ اے پی سیز کی فارم میں ہے چاہے بلٹ پروف گاڑیوں کی فارم میں ہے، وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ پلان. 24 گھنٹے کے اندر آپ نے رپورٹ جاوید پر جو چیف منسٹر نے طلب کی تھی چیف منسٹر بنتے ہی، اس کا کیا ہوا؟ جی وہ پشاور کا ایک کیس ہے اور اس میں جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کی رپورٹ پشاور پولیس نے میرے ذریعے ان کو بھجوا دی تھی. بہت شکریہ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے. ہم آپ کو لیے چلیں گے سندھ، جہاں سے کچے کے ڈاکوؤں کا پکا بندوبست کرنے کی جو خبر آ رہی ہے اس کی تفصیل شیئر کریں گے. سندھ میں کچے کے ڈاکو بہت عرصے سے درد سر بنے ہوئے ہیں. اب اس درد سر کا حتمی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسلم خان ہمارے بیورو چیف ہیں، کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں. اسلم صاحب، یہ پالیسی کیا ہے اور کل جو 55 ڈاکو اپنے ویپن سرنڈر کریں گے لاڑکانہ اور سکر کے اندر، یہ آغاز ہے یا بس 55 تک کی بات محدود رہے گی اور میڈیا پبلسٹی ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ سے کچے کے ڈاکو اپنا وہی کام کریں گے جس کے لیے ان کی خاص شہرت ہے؟ دراصل امید کی جا سکتی ہے کہ یہ آغاز ہو اور یہ جو مرحلہ ہے یہ آگے بھی بڑھے گا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک مستقل ایک درد سر بنے ہوئے تھے سندھ پولیس کے لیے، محکمہ داخلہ سندھ کے لیے، اور یہ محکمہ داخلہ سندھ کی اور سندھ پولیس کی ایک بڑی کامیابی ہے. ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ 50-55 ڈاکو ایک ساتھ ہتھیار ڈالیں گے، اور ان ڈاکوؤں میں اغوا برائے تاوان، ہائی وے ڈکیتی اور پولیس پر حملوں جیسے جو سنگین واقعات اور مقدمات ہیں اس میں یہ ملوث ہیں. ان میں سے کچھ کے سروں پر انعامی رقم بھی ہے اور بیشتر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں یہ مطلوب ہیں. اب انہوں نے آمادگی ظاہر کی اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ پولیس نے ایڈوانس کیا، آگے ایڈوانس چوکیاں بنی، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، ڈرون کیمروں کے ذریعے ان کی نگرانی ہوئی، ان پر مسلسل ایک پولیس نے جسے کہتے ہیں کہ ایک چھاپہ مار کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا. 4 ڈسٹرکٹ لاڑکانہ رینج کی اگر ہم بات کریں، شکارپور، کشمور اور اس کے ساتھ ساتھ سکر رینج کی بات کریں تو گھوٹکی اور سکر، ان 4 اضلاع میں 1.5 سے 2 برس کے دوران 60 ڈاکو مارے گئے، 600 سے زائد ڈاکو گرفتار کیے گئے، جن میں زخمی حالت میں بھی ان ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا. یہ جو ایک مستقل کاروائیاں اور بالخصوص ان 4 اضلاع میں کی گئی، جس کے بعد وہ ڈاکو مجبور ہوئے کہ وہ سرنڈر کریں. انہوں نے خود پولیس سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ اگر انہیں جان کی امان دی جائے تو وہ سرنڈر کرنے پر تیار ہوں. اگر ہم آج سے 6 مہینے پہلے تک کی بات کریں تو جو ڈاکوؤں کے پاس جو مغوی ہوتے تھے ان کی تعداد کبھی 30 کبھی 40 تک پہنچ جاتی تھی. اس وقت ڈاکوؤں کی تحویل میں صرف 2 مغوی بچے ہیں اور باقی تمام جو مغوی ہیں ان کو بازیاب کرائے گئے. یہ اگر ہم بات کریں پنجاب کے مختلف علاقوں سے کسی ڈیل کے سلسلے میں وہاں پہنچے اور اغوا ہو گئے، ہنی ٹریپ کے ذریعے وہاں لائے گئے اور اغوا ہو گئے اور ان سے بھاری تاوان مانگا گیا. ہائی وے پر ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں. اب میں کہوں گا کہ یہ ایک ضیاء الانجار صاحب اور غلام نبی میمن صاحب، یہ پہلی بار طلعت صاحب اس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈاکو اس طرح ہتھیار ڈال رہے ہیں. اور اس کے لیے ایک محکمہ داخلہ نے ایک پروفارما بنایا ہے کہ جو ڈاکو ہیں
اس کے حوالے سے پورا ڈیٹا رکھا جائے گا کہ جس ڈاکو نے ڈالا اس کا نام کیا ہے, اگر اس نے کوئی تعلیم اس نے حاصل کی, تعلیمی قابلیت کیا ہے, وہ کیوں ڈاکو بنا, اور اس کا بایو میٹرک بھی رکھا جائے گا, میڈیکل ریکارڈ بھی رکھا جائے گا. ایک اور شرط جو ڈاکوؤں نے رکھی تھی, جس کو محکمہ داخلہ سندھ نے بھی تسلیم کیا, سندھ کابینہ نے اس کی منظوری دی, کہ جو فیملیز ہیں ان کے لیے بھی کوئی روزگار کا انتظام کیا جائے گا, چونکہ یہی ان کا ایک روزگار کا ذریعہ بنا ہوا تھا. تو ایک بی ایس پی کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی, ان کو ہاری کارڈ دی جائیں گے, ان کے بچوں کے لیے کوئی میڈیکل کی سہولت ہوگی. اسکولز بند تھے طلعت صاحب اس علاقوں میں, تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسکولز وہاں کھولے جائیں گے. ناقابل رسائی جو علاقے ہیں اس پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے کہ وہاں پر سڑکیں بنائی جائیں گی, اسکول کے ساتھ ساتھ ڈسپینسریاں قائم کی جائیں گی, اسپتال بنیں گے. یہ جو وہ شرائط تھیں جسے حکومت نے تسلیم کیا, اور ظاہر ہے کوئی اور مستقل یہ حل نہیں تھا کہ ان کو صرف مارا ہی جائے, چونکہ ایک ڈاکو بنتا ہے, ایک ختم ہوتا ہے, تو پھر دوسرے ڈاکو آ جاتے تھے, یہ ہم دیکھتے رہے تھے. لیکن اب یہ بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے, میں اس کو مزید تفصیل سے بات کرتا, لیکن وقت کی کمی آڑے یہ جو ڈاکو ڈیل ہے اور ڈاکو ڈیٹا بینک ہے, یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے, اور اگر یہ کارآمد ہوا تو اس سے یہ درد سر حل ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.